हाथ उठाए जिन्हें पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त- जी। सबक के अज्जा। ये सबक 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहला जुज शरीयत में तयम्मुम की दलील। दूसरा जुज किस वक्त तयम्मुम करना जायज़ है। तीसरा जुज तयम्मुम करने का तरीक़ा। चौथा जुज तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें। पहला हम्म। जुज शरीयत में तयम्मुम की दलील। फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनबन फत्तहरू व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसाह करो और अपने पाँवों को टखनों के समेत धो लो। और अगर तुम हालत में जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई हाजत जरूरत से फारिग होकर आया हो या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इसे अपने चेहरों पर और अपने हाथों पर मल लो। अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी डालना नहीं चाहता, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। ठीक है, दूसरा जुज जज़ाकल्लाह खैर। किस वक्त जज़ाकल्लाह खैर, तयम्मुम आसान अदा करना किया। जायज़ है। देखिए, यहाँ पर किताब के अंदर सबसे पहले आयत पढ़ी गई, तर्जुमा भी पढ़ा गया। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ हुक्म दिया है कि जब इंसान नमाज पढ़ने का इरादा करे तो अपने चेहरे को धोए, हाथ को कोहनियों तक धोए, सर का मसा करे, घुटनों तक, टखनों तक पैरों को धोए। और अगर कोई आदमी जुम्बी है, नापाक है, ठीक है, और तहारत हासिल करना चाहता है, या कोई बीमार है, सफर में है, या जरूरत से फारिग होकर आया है, या किसी ने अपनी बीवी से मुलाकात की है और ऐसी हालत में पानी मौजूद ना हो, तो पाक मिट्टी का कस्त करो, इसे अपने चेहरे और हाथ पर फेर लो। अल्लाह ताला ने वदू और तयम्मुम इसका हुक्म इसलिए दिया है ताकि अल्लाह ताला तुम पर आसानियां पैदा करना चाहता है, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, और अल्लाह अपनी नियामत को तुम पर मुकम्मल करना चाहता है। दूसरी अहम बात, तयम्मुम कब करना चाहिए, इसके हवाले से कुछ बुनियादी बातें बताई गई। तयम्मुम करने का तरीका यहाँ बयान किया गया। इसके अलावा तयम्मुम को तोड़ने वाली चीजें क्या हैं, उसका भी जिक्र है। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें मैं एक के बाद दीगर आपके सामने कुछ थोड़ी तफसील से, जितना किताब में है उससे ज्यादा थोड़ी तफसील से बयान करूंगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सब लोग इन तमाम बातों को लिखेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। बात अगर तयम्मुम की करें तो बुनियादी तौर पर तयम्मुम के हवाले से ये बात हमें समझनी है कि तयम्मुम कहते किसे हैं। सब लोग कापी कलम निकाल लें और लिखना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह। तयम्मुम ये अरबी लफ्ज है और तयम्मुम का माना होता है अलकस्द, इरादा करना। जब इंसान किसी चीज का इरादा करता है तो उसको तयम्मुम कहा जाता है। और इस्तिलाही अंदाज से तयम्मुम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के खातिर इंसान पाक मिट्टी का इरादा करे। तयम्मुम कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत की खातिर इंसान पाक मिट्टी का इरादा करे, उस पर हाथ मारे और अपने चेहरे और हथेली पर उसे मल ले। इसको शरीयत इस्लामिया ने तयम्मुम कहा है। बात अगर तयम्मुम की मशरूइयत की करें तो जी हाँ, कि इंसान तयम्मुम कब कब कर सकता है। छोटी गंदगी और नापाकी इंसान को हो जाए, इंसान वजू से ना हो तो तयम्मुम कर सकता है। और उसके कुछ शुरूत हैं, कुछ कंडीशन है। बात अगर तयम्मुम की करें, आयत अभी आपके सामने बयान की गई जो सूरह मायदा की आयत नंबर 6 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कहा कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम क्या करो, पाक मिट्टी का इरादा करो। अब हदीसों की रूह से देखें कि हदीसों के अंदर भी
اس کی وضاحت آئی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضلنا علی الناس بثلاث، کہ عام لوگوں سے ہمیں تین چیزوں کے ذریعے فوقیت دی گئی، یعنی امت مسلمہ کو فوقیت دی گئی۔ کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہماری صفوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفوں کے جیسا بنایا ہے۔ فرشتوں کی صفیں بالکل مضبوط ہوتی ہیں، پہلے وہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی نمازوں کی صفیں یہ فرشتوں کی طرح ہیں، یہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، ہٹ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، جہاں وقت ہو جائے انسان وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک قرار دیا اگر ہمیں پانی نہ ملے تو، یعنی اس مٹی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، وہ تیمم جو پانی نہ ہونے کے بعد، وضو نہ ہونے کے بعد تیمم کر کے انسان وضو کے قائم مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ تیمم مشروع ہوا کیسے؟ کیا جیسے ہی اسلام کی شروعات ہوئی، جب سے وضو کا حکم دیا گیا، کیا تبھی سے تیمم کا حکم شریعت نے دیا ہے، یا کوئی خاص وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے بطور آسانی اتارا ہے؟ جیسے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں حرج میں، تکلیف میں، پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لہذا اللہ نے اس حکم کو نازل کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم شروعات اسلام سے نہیں تھا، بلکہ ایک واقعہ وجہ بنا جس کی وجہ سے یہ تیمم کا حکم ہوا۔ صحیح روایت کے اندر، بخاری مسلم کی روایت ہے، وجہ کیا تھی تیمم کی؟ وہ وجہ اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رک گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کٹ کر گر گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو گھر میں گلے میں ہار پہنتی تھی، وہ کٹ کر گر گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے اس جگہ رک گئے۔ اب آپ رکے ہیں تو سارا قافلہ رک گیا، اور جہاں رکے تھے وہاں پانی میسر نہیں تھا، نہ ندی، نہ کنواں، نہ جھرنے وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے الا تری ما صنعت عائشہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی دختر، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا دیا، لوگ بھی رک گئے، اور ایسی جگہ رکے ہیں کہ پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اب پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، سارا قافلہ رکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب شکایت کی گئی، وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تھے وہ آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کا ہار تلاش کر کر کے تھک گئے تھے، تو آپ حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر آتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، کہ تم نے اللہ کے نبی کو بھی روکا اور لوگوں کو بھی روکا، اور ایسی جگہ روکا جہاں پانی نہیں ہے۔ لہذا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر مجھے بہت ڈانٹ رہے تھے، جتنا ہو سکا ڈانٹا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کی کمر میں انہیں لگایا، حضرت عائشہ کو نوچا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ انہیں دبایا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر کے اس معاملے سے اتنی تکلیف ہوئی، لیکن صرف اس لیے وہ ہلی نہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گود میں سوئے ہوئے تھے۔ لہذا اب آیت نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ نے نازل فرمائی، جس میں اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو، اللہ تعالیٰ آسانی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو شکایت لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے تھے، وہ برکت اور دعا دیتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، کہنے لگے اے آل ابی بکر، آپ کی برکتوں میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلی چیز نہیں ہے،
لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کیا کیا؟ تیمم کیا، صحابہ نے تیمم کیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے آ کر کہا جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر قط الا جعل اللہ لک منہ مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکا۔ محترم حاضرین، چلیے یہ تو وجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم جانا، آپ کا رکنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سارے قافلے کا رک جانا، وہ نماز کے وقت کا ہونا اور پانی کا میسر نہ ہونا، یہ ایک وجہ بنی تیمم کے مشروع ہونے کی۔ بات اگر تیمم کی کریں تو بنیادی طور پر آپ یہ سمجھے کہ تیمم سے صرف وقتی طور پر گندگی پاک ہو جاتی ہے، وقتی طور پر۔ اگر آپ وضو سے نہیں ہیں تیمم کریں گے تو جتنی حد تک آپ نماز پڑھیں گے اتنی حد تک ہی آپ کیا ہے؟ باوضو ہوں گے۔ انسان کو غسل دریافت ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ تیمم کر لے گا، لیکن تیمم کی وجہ سے وہ غسل کا قائم مقام نہیں ہوگا، بلکہ یہ تیمم صرف وقت کے لیے ہے، یہ ایک وقت کے لیے ہے۔ محترم حاضرین، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ وقت کے لیے ہے اور یعنی یہ گندگی کو مکمل صاف نہیں کرتا ہے، انسان اگر بے وضو ہے تیمم کر لے، پانی ملے اور پھر اسے پانی مل جائے پھر اسے ایک اور نماز پڑھنا ہو تو پانی سے اسے وضو کرنا ہوگا۔ وہ پانی جو آپ کے سامنے آ گیا ہے، جبکہ آپ نے کیا تھا اس تیمم سے پاک تھے، پانی ملتی ہو تیمم باطل ہو جاتا ہے، پانی ملتے تیمم باطل ہو جاتا ہے، لہذا آپ کو وضو کر کے کیا ہے؟ دوسری نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ چلے ایک مثال بتا دیتا ہوں، کسی آدمی نے تیمم کے ذریعے فرض نماز پڑھ لی، اب وہ وضو سنت پڑھنا چاہتا ہے، پانی مل گیا تو اب اس تیمم سے وہ سنت نہیں پڑھ سکتا، لہذا تیمم وضو کی موجودگی میں ختم ہو گیا، وہ وضو کرے گا، وضو کر کے پھر سنت کی نماز کو ادا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تیمم ہے یہ محدود ہے، یہ پرماننٹ اور کیا ہے؟ وضو کی طرح یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے لیے اس کا حکم دیا ہے۔ پانی کے نہ ملنے کی موجودگی میں آپ نے مٹی کا استعمال کیا، پانی مل جائے تو اس مٹی کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت اسلامیہ اس تیمم کو اس کے بعد نہیں مانتی ہے۔ محترم حاضرین، تیمم کب کب انسان کو کرنا چاہیے؟ اب اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تیمم مشروع ہے، اب کن کن مقامات پر انسان تیمم کرے گا؟ سب سے بنیادی چیز ہے جب انسان کو وضو کی ضرورت پڑے، پانی نہ ہو، تو بے وضو سے با وضو ہونے کے لیے انسان تیمم کر سکتا ہے۔ جب انسان کے پاس پانی نہ ہو اور پانی ہو لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتا ہو، تو اس اعتبار سے شریعت اسلامیہ تیمم کا اسے حکم دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو پہلی وجہ بھی۔ دوسری وجہ کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، اس پر غسل واجب ہے، تو غسل واجب ہے اور غسل واجب ہے، پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو وہ اپنی اس جنابت کے غسل کو یا حیض یا نفاس کے غسل کو کیا پانی نہ ہونے کی صورت میں یا پانی کا استعمال نہ کرنے کی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کر کے وہ کیا ہے؟ اپنے بقیہ کام کو ادا کر سکتا ہے۔ جیسے حیض و نفاس کے وقت میں ہے، انسان تیمم کر کے نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جنابت انسان کو ہو گئی ہے، انسان کی ناپاکی ہے، تیمم کرے گا اور وہ آدمی نماز کو پڑھ لے گا یا وہ خاتون نماز کو پڑھ لے گی۔ محترم حاضرین، دیکھیے خاص کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے عدم موجودگی میں تیمم کے مشروع ہونے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد نماز کا وقت اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، شریعت اجازت دی، چاہے آپ بے وضو ہو یا آپ غسل سے بھی ناپاک ہو، ہر حال میں شریعت اسلامیہ اس کی اجازت آپ کو دیتی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی غسل سے ناپاک ہے، یعنی اسے غسل کرنا واجب ہے، وہ تیمم کر لے گا، نماز کو پڑھ لے گا، لیکن جیسے ہی پانی مل جائے اسے دوبارہ مکمل غسل کرنا پڑے گا، دوبارہ مکمل غسل کرنا پڑے گا۔ کیونکہ غسل میں انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے جسم سے گندگی کو صاف کرتا ہے، گندگی کو صاف کرنے کے بعد اپنے جسم پر پانی بہا کر جسم کو صاف کرتا ہے۔ لیکن تیمم کیونکہ یہ وقتی طور پر انسان کو عبادت میں آسانی کرنے کے لیے ہے، لہذا غسل واجب تھا، پانی نہیں تھا یا پانی تھا مگر ٹیمپروری طور پر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے تیمم کیا، نماز ادا کی، پانی مل گیا، دوبارہ مکمل غسل آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ بنیادی بات
ہمیں سمجھنے کی ہے۔ لیکن کیا وہ نمازیں، ایک آدمی نے نماز کو مکمل پڑھ لیا ہے، اس کے بعد اسے پانی ملتا ہے، کیا وہ نماز کو دہرائے گا؟ جی نہیں، تیمم یہ مشروع حکم ہے، لہذا ایک بار تیمم کر لیا گیا، تیمم سے نماز کو ادا کر دیا گیا، اس کے بعد اگر پانی بھی ملتا ہے تو انسان کیا ہے، دوبارہ وضو کر کے نماز کو نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر بہت سارے لوگ ایک طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مان لیجئے کہ پانی تو موجود ہے، لیکن پانی کو نکالنا، پانی کو لانا یہ اس کے لیے دشوار ہے۔ چلیے مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ جمعہ کا وقت ہوتا جا رہا ہے، اب جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، اب اسے نیچے سیڑھیوں سے جانا پڑے گا، نیچے سے موٹر چالو کرنا پڑے گا یا پانی نکالنا پڑے گا، وہ اتنا وقت پانی نکالنے میں لگ جائے گا کہ جمعہ کی نماز بھی فوت ہو سکتی ہے۔ تو کیا جمعہ کی نماز فوت ہونے کے خطرے سے وہ وضو کے لیے کوشش نہ کر کے تیمم کرے اور فوراً مسجد میں جائے، نماز میں شامل ہو؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا اسے پانی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی؟ محترم حاضرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، حنابلہ ہو، یا بلکہ علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، علماء کی ایک بڑی جماعت نے، جیسے کہ امام ابو المنذر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پانی موجود ہے یا پانی فوراً میسر نہیں ہو رہا ہے لیکن تلاش کرنے پر مل جائے گا اور جمعہ کی نماز کا وقت ختم ہونے کا خطرہ ہے، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تیمم نہیں کر سکتا۔ ایسا آدمی ہے، یعنی عبادت کے فوت ہونے کے خطرے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ مان لیجئے آپ نے تیمم نہیں کیا، جمعہ چھوٹ گیا، لیکن جمعہ کا بدل کیا ہے؟ ظہر کی نماز موجود ہے۔ جمعہ چھوٹ گیا لیکن اس کا بدل ظہر موجود ہے، لہذا ہر وہ نماز جس کا بدل موجود ہے، آپ اس نماز کے لیے نماز کے وقت اور اس کے فوت ہونے کے ڈر سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بنیادی بات۔ دوسری بات، مان لیجئے اسی سے ملتا جلتا مسئلہ، ظہر کا وقت طے ہے، عصر کا وقت طے ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی لانے جائیں، پانی سے وضو کرنے جائیں تو ظہر کا وقت بالکل آخری وقت میں ہے، اگر ہم پانی نکالنے وضو کرنے چلے جائیں گے یا غسل کرنے چلے جائیں گے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت داخل ہوگا، تو لہذا فرض نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، کیا اس ڈر سے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ جمعہ کے فوت ہونے کے ڈر سے تیمم نہیں کر سکتے، تو کسی فرض نماز کے وقت جانے کے خطرے سے بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اگر وقت چلا جاتا ہے تو آپ کے پاس نماز قضا کرنے کے لیے وقت موجود ہے، آپ عصر کے وقت میں ظہر کی قضا کر سکتے ہیں، لہذا ان دونوں اوقات میں پانی کا استعمال انسان کرے گا، چاہے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، وقت یعنی فرض نماز کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف قید لگاتے ہوئے کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تب تم تیمم کرو۔ پانی موجودگی ہے، پانی کو نکالنے میں، اس کے استعمال میں نماز کا وقت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن پانی کی موجودگی میں انسان تیمم نہیں کر سکتا، یہی راجح مسلک ہے اور اس پر علماء کا اجماع بھی منقول ہے۔ محترم حاضرین، چلیے بات کرتے ہیں تیمم کے حوالے سے کہ مان لیجئے کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا، ظہر کی نماز پڑھا، میں سفر میں ہوں، پانی نہیں ہے، اب مجھے دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کر رہا، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھنے والا ہوں، اب تیمم میں نے کر لیا، ظہر کی نماز پڑھی، اب عصر کی نماز مجھے فوراً پڑھنا ہے، تو کیا میں دوبارہ تیمم کو اپڈیٹ کروں گا یا ایک ہی تیمم سے پڑھوں گا؟ یا دوسری مثال یہ ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھ لی ہے، آئندہ نماز کے لیے مجھے پانی نہیں ملا ہے لیکن میرا تیمم باقی ہے، میرا تیمم ٹوٹا نہیں ہے، تو کیا مجھے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا؟ جس طرح وضو میں کیا کرتے ہیں کہ ظہر میں آپ نے وضو کر لیا، عصر تک آپ کا وضو باقی بھی ہے، تب بھی انسان عصر کے وقت دوبارہ وضو کرتا ہے، اپنے وضو کو تجدید کرتا ہے، کیا تیمم کو بھی تجدید کیا جائے گا؟ اس میں کیا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، بلکہ تمام ائمہ کا اتفاقی طور پر فیصلہ ہے کہ تیمم کو تجدید نہیں کیا جائے گا، تیمم باقی ہے، ایک نماز ہو، دو نماز ہو، آپ اس سے پڑھ لیں گے، وضو کی طرح بار بار تیمم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ملتی ہے، لہذا جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو چھوڑنا ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چلیے، جب اتنی بنیادی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو اب ہم تیمم کے شروط ذکر کرتے ہیں، تیمم کے کنڈیشنز، کہ کن کنڈیشن کی بنیاد پر انسان تیمم کرے گا۔
اگر یہ کنڈیشن لاحق ہے تب آپ تیمم کریں گے، اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کسی حال میں تیمم نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز کہ پانی کا نہ ہونا، انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو تب انسان تیمم کر سکتا ہے، یہ پہلی اور بنیادی کنڈیشن ہے، پانی کا نہ ملنا۔ ٹھیک ہے، حقیقت میں انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو، جیسے کہ زوجہ نبی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جس جگہ پر پھنسی تھی، اللہ کے نبی رکے تھے، صحابہ رکے تھے، وہاں پانی موجود نہیں تھا، لہذا سب نے تیمم کیا۔ چلیے اس کے ملتے جلتے کچھ اور سوال اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ مان لیجئے کہ کسی آدمی کے پاس پانی ہے مگر اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، پانی تو موجود ہے مگر اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، تو اس آدھے پانی جو آدھا گلاس یا آدھا بوتل پانی ہے جس سے وضو ہونا نامکمل ہے، تو کیا اتنے پانی کی موجودگی میں ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہے مگر اس سے وضو مکمل نہیں ہوگا، تو کیا ہم اس پانی کی موجودگی میں تیمم کر سکتے ہیں؟ اس میں علماء اکرام کی دو رائے موجود ہیں۔ سب سے پہلی رائے اس میں علامہ ابن باز کی، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی کی موجودگی میں آپ تیمم نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ پانی وضو کے لیے کافی نہ ہو۔ پانی اگر وضو کے لیے کافی نہ ہو، آپ پانی کا استعمال کیجئے، آپ نے پانی کا استعمال کیا لیکن پیر دھونے کے لیے پانی نہیں بچا، تو اب پانی ختم ہو گیا، جب پانی ختم ہو گیا تب آپ تیمم کریں گے، اگرچہ پانی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے تو وضو کیے جانے والے پانی کی موجودگی میں آپ تیمم نہیں کر سکتے، یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر پانی اتنا نہیں ہے، طہارت کے لیے کافی نہیں ہے، وضو کے لیے کافی نہیں ہے، تو ایسا آدمی اس آدمی کے حکم میں ہے جس میں کہا جائے گا کہ اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، لہذا وہ تیمم کر لے گا۔ لیکن راجح بات یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آدھا وضو کرنے کا بھی پانی ہوگا تو آپ آدھا وضو کیجئے، آدھا وضو کیجئے، جب مکمل پانی ختم ہو جائے تب آپ تیمم کریں گے۔ تھوڑے سے پانی کی موجودگی میں آپ اسے چھوڑ کر تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بنیادی شرط جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے تیمم کرنے کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو تب تم تیمم کرو۔ چلیے اتنی بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بات غسل کی کرتے ہیں۔ وضو کے حوالے سے ہم نے سن لیا کہ اگر وضو کے لیے آدھے وضو کا پانی ہے تو اس کو آپ کو آدھا استعمال کرنا ہے، آدھا استعمال کرنا ہے۔ اور اگر مان لیجئے کہ انسان کو غسل واجب ہو گیا ہے اور غسل کرنے کے لیے صرف 1 لیٹر پانی موجود ہے، اب 1 لیٹر پانی سر پر بہائیں گے، نہ سر بھیگے گا نہ جسم بھیگے گا، تب انسان کیا کرے گا؟ تو علماء نے کہا ہے کہ جب انسان کے پاس تھوڑا ہی پانی ہو، انسان پر غسل واجب ہو، تو انسان اس پانی سے اپنے شرمگاہ کے آگے پیچھے سے گندگی کو صاف کرے گا، اس سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، غسل تو ہوگا نہیں، لیکن غسل کی شروعات میں سب سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور آگے پیچھے سے گندگی کو صاف کرتا ہے، تو جو تھوڑا موڑا پانی 1 لیٹر کا جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم گندگی کو صاف کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، دوبارہ غسل کے لیے ہم تیمم کر لیں گے، یہی علماء کی راجح قول اس کے اندر موجود ہے۔ چلیے اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی موجود ہے لیکن وہ پانی پینے کا ہے، پانی موجود ہے، پانی پینے کا ہے، تو لہذا کیا وہ پینے کا پانی جو استعمال کا نہیں ہے اور ہم سفر میں ہیں، تو کیا اس پانی کی موجودگی میں ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ مان لیجئے کہ اگر اس پانی سے ہم تیمم کر لیں گے تو ہم کو پانی پینے کے لیے نہیں بچے گا، تو اس میں علماء کی واضح رائے ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا پانی ہے کہ اگر اس سے وضو کر لے گا تو تیمم، اس سے وضو کر لے گا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو ایسا آدمی پانی پینے کے لیے رکھے گا اور تیمم کرے گا، کیونکہ انسان اپنی جان کو بچائے یہ زیادہ اوجب الواجبات ہے نماز کی عبادت سے بھی، لہذا انسان اپنی جان کو داؤ پر لگا کر وضو نہیں کرے گا، جو پینے کا پانی ہے اس کو ایسے ہی رکھے گا اور تیمم کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے نفسوں کو تم قتل نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، لہذا انسان پینے کا پانی پینے کے لیے رکھے گا اور وہ پانی وضو کے لیے نہیں ہے، لہذا وہ آدمی تیمم کرے گا۔ چلیے مان لیجئے کہ ایک آدمی گھر میں آیا، تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا، نیچے معلوم کیا تو اسے پتا چلا کہ گھر میں پانی نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہے، مسجد پہنچا، وہاں بھی دیکھا کہ وہاں بھی کیا ہے، پانی موجود نہیں ہے، لہذا اس نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا۔ جب دوبارہ گھر میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ڈرام کے اندر پانی موجود تھا لیکن وہ بھول گیا تھا، وہ بھول گیا تھا، یعنی اس نے پانی کی موجودگی میں بھول کر تیمم کیا۔ تو جو آدمی
بھول کر تیمم کرے تو ایسے آدمی کا حکم کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کے اندر بڑے لمبے چوڑی دلیل ہے، تفصیل ہے، میں زیادہ بغیر تفصیل کو بتائے ہوئے بنیادی طور پر بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی کے گھر میں پانی موجود ہے اور وہ بھول جائے اور بھول کر تیمم کر لے تو ایسے آدمی پر مکمل نماز کو دہرانا واجب ہے۔ بھول جانا، تیمم میں بھول جانا، شریعت اسلام میں اس کو معاف نہیں کرتی ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، لہذا آپ دوبارہ مکمل نماز کو ادا کریں گے، پانی سے وضو کریں گے، مکمل نماز کو دہرائیں گے، کیونکہ بھول کر پانی کی موجودگی میں آپ نے تیمم کیا اور اس تیمم سے جو نماز پڑھی وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پانی موجود تھا، آپ بھول گئے تھے، پانی کی موجودگی میں آپ نے تیمم کیا، وہ تیمم نہ ہوا، اس تیمم سے جو آپ نے نماز پڑھی وہ نماز بھی یہاں پر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بھولنے سے چیزیں معاف ہوتی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنا بھول گیا، اب اسے عصر میں یاد آ گیا، تو کیا ظہر کی نماز پڑھنا بھول گیا تھا تو کیا ظہر کی نماز اس کے لیے معاف ہو جائے گی؟ نہیں، جب یاد آئے گی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ اگر اسے پانی موجود تھا، وہ بھول گیا تھا، اسے یاد آیا کہ پانی موجود فلاں جگہ ہے، لہذا وہ جائے گا، وضو کرے گا، اس نماز کو دہرائے گا، کیونکہ بھول جانے سے عبادتیں معاف نہیں ہوتی ہیں۔ چلیے محترم حاضرین، اس کے بعد بنیادی بات، ایک اور مثال بتاتا ہوں کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے، ہماری بلڈنگ میں پانی نہیں ہے، لیکن اگر میں کوشش کروں تو بازو والی بلڈنگ میں جو ہم سے لگ کر ہے وہاں مجھے پانی مل سکتا ہے، تو کیا تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے پانی میں خود تلاش کروں، نیچے آگے پیچھے معلوم کروں، اور جب کہیں پانی نہ ملے تب جا کر کیا ہے، جب مجھے یقین ہو جائے کہ پانی ارد گرد میں کہیں نہیں ہے تب جا کر کیا ہے میں تیمم کروں گا، یا صرف میں اپنے گھر کا دیکھوں گا میرے گھر میں پانی نہیں ہے لہذا میں تیمم کر لوں؟ کیا یہ بات درست ہوگی؟ علماء نے اس پر، جمہور علماء کی اس میں رائے ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ انسان پہلے پانی کو طلب کرے گا، پانی کا طلب کرنا ضروری ہے، پانی طلب کریں گے، گھر میں دیکھیے، نیچے والوں کے پاس دیکھیے، بازو بلڈنگ میں جائیے، گھر میں موجود نے کسی مسجد میں جائیے، اس مسجد میں نے اس مسجد میں جائیے، تو پانی کا طلب کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، پانی کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نے کوشش کر لی، پانی نہیں ملا، تب جا کر انسان تیمم کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک بنیادی بات یہاں پر یہ کہنے کی ہے کہ پانی کی عدم موجودگی میں بہت سارے اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ اجماعی مسائل پانی کے حوالے سے ہیں۔ چلیے ایک اور مسئلہ کہ تیمم کی شرطوں میں نے ایک شرط بتائی کہ انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو تب تیمم کرے گا۔ دوسری بات کہ اگر انسان تیمم نہیں، انسان کیا ہے، تیمم کب کرے گا؟ جب انسان پانی کا استعمال نہ کر پائے، پانی کا استعمال نہ کر پائے، یعنی وہ آدمی پانی تو موجود ہے مگر اس کا استعمال کر نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر انسان کے پاس ایسا وقت آ جائے کہ پانی موجود ہے لیکن اس کے استعمال سے اسے نقصان ہو جائے گا، اس کے استعمال سے اس کے جسم کو یا کسی ایک جسم کے حصے کو نقصان ہو جائے گا، یا سمجھیے الرجی وغیرہ ہو گئی ہے، تو ایسی حالت میں پانی کی موجودگی میں مگر استعمال نہ کرنے کی طاقت رکھنے کی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی بات کی اجازت دی۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ سخت سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، اگر انسان پانی سے وضو کر لے تو ڈر ہے پانی گرم نہیں ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، بخار انسان کو ہو جائے، سردی انسان کو ہو جائے، جب انسان کو سخت سردی کا خطرہ ہے تب تیمم انسان کر سکتا ہے۔ یا انسان کو خوف لاحق ہو جائے، مثال کے طور پر رات اندھیری ہے اور ارد گرد جانوروں کا ڈر ہے، بلڈنگ کے باہر پانی موجود ہے لیکن میں باہر جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا نقصان ہو جائے، تو لہذا اس ڈر سے بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماری ایک بنیادی وجہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بیماری لاحق ہو جائے تو بیماری کے ڈر سے یا بیماری کے بڑھنے کے ڈر سے بھی وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ علماء اکرام نے اس کی اجازت انسان کو دی ہے۔ گویا آپ کے پاس پانی موجود ہے لیکن پھر بھی آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، ڈر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسان وینٹیلیٹر پر موجود ہے، ہاسپٹل میں موجود ہے، تو ایسی حالت میں انسان کیا ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، لہذا ایسی حالت میں انسان مجبوری کی حالت میں تیمم کرے گا۔ شریعت اسلامیہ اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ تیمم کی اور شرطیں کیا ہیں،
اور تیمم کے لیے کون سی شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر تیمم مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، باذن اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ جی شبنم بانو۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علیہ میں السلام انوار ورحمۃ احمد بول رہا ہوں جی جی۔ بولیے۔ یہ میرا پیر جو ہے، پیر کے بیچ میں مطلب انگلی بہت سڑ گئی ہے، مطلب سڑ گئی ہے، مطلب وہ زخم جیسا ہو گیا ہے، بار بار ہاں دوا لگانا پڑتا ہے اور وہ کافی درد ہوتا ہے۔ تو آ، ایک دو وقت کی اگر یہ تیمم یہ کریں تو وہ تھوڑا گھاؤ سوکھنے لگے گا، تو ایسی حالت میں کر ٹھیک ہے، سکتے ہیں کہتے ہیں؟ دیکھیے زخم جہاں لگا ہے وہاں پانی نہیں لگانا ہے، صحیح بات ہے۔ جی اچھا، ہاں جی جی جہاں زخم ہے وہاں پر پانی مت لگائیے، پٹی وغیرہ باندھ دیجیے، تو پانی ہی سے اس جی، کے اوپر یعنی پٹی وغیرہ کے اوپر مسا کر لیجیے۔ لیکن پانی اچھا، موجود ہے تو صرف ایک جگہ خاص ہے نا، تو وضو جی کر جی لیجیے مکمل، بس وہاں پانی مت لگائیے، پٹی وغیرہ پر مسا کر لیجیے، کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن تیمم نہیں کرنا۔ جی، اچھا، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ۔ ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ آپ نے کہا صرف ایک پوائنٹ میں کہ پانی تھوڑا ہے، وضو مکمل نہیں ہو سکتا، ہوں تو کیا جتنا ہو سکتا ہے صرف اتنا کر کے تیمم کرنا ہے؟ جی ہاں، وہی بات بتائی گی کہ اگر پانی تھوڑا ہے اور استعمال کا پانی ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، تو جتنا پانی اس سے اتنا وضو کیجیے، کیونکہ پانی کی موجودگی میں جو پانی استعمال کا ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے، تو پہلے جتنا ہے اتنا استعمال کریں گے، پانی ختم ہوگا پھر تیمم کریں گے۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ برابر۔ ساحرہ بانو۔ جی شیخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ اب ہم سفر پہ ہیں سمجھ لیجیے، ہوں ٹرین یا تو مطلب کار میں تو یہ ممکن ہے کہ کہاں پر بھی ہم کھڑ کے وضو بنا سکتے ہیں، لیکن ہوں بس وغیرہ میں ایسے سواری پر ہیں بولے تو وہاں پر پانی بھی نہیں ہے، اور تیمم کرنے کے لیے مٹی کی بھی یہ وہاں پر آپشن نہیں ملتا ہے مٹی کا بھی، تو ہوں وضو بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، تو ان صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور سفر بھی بہت لمبا ہے سمجھو شیخ، تو 3 4 وقت کے نمازیں جمع کر لینا یہ ہمارے لیے مشکل ہے، تو بغیر وضو کے بھی جیسی حالت میں ہی ویسی حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں وقت پر؟ دیکھ- دیکھیے پانی اگر موجود ہے تو کر لیجیے، اگر پانی موجود نہیں ہے تو بس ہے، ٹرین وغیرہ ہے، ایسا سرفیس جہاں پر دھول موجود ہے، ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا کہ مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے تیمم کی شرطوں میں، تو کن کن چیزوں پر یعنی کن کن چیزوں کے ذریعے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل آئے گی، تو لہٰذا تیمم کے لیے زمین مٹی پر ہاتھ مارنا ضروری ہے، دھول ہونی چاہیے، کوئی سرفیس ہے جس پر دھول ہے تو ہاتھ مار سکتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ سے تیمم کر سکتے ہیں، خاص کر جیسے آپ نے کہا کہ بس وغیرہ میں ہے، بس یہ رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لمبا سفر ہے، تو ایسی حالت میں انسان کیا کرنا، دو دو نمازوں کو جمع کرنا، جمع تقدیم جمع تاخیر، اور تیمم کے ذریعے نماز پڑھ لینا انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے جیسا بھی ہو۔ لیکن اگر عمومی طور پر جیسے بس والے لمبے ٹور والے کیا جگہ جگہ روکتے رہتے ہیں اس کے لیے مطلب ضرورت وغیرہ کے لیے، تب جائے انسان وضو کر لے، دو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ سیدہ فردوس جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہی ہیں، ان ہوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور انہوں پلنگ کے اوپر ہی شیخ، اب انہوں چل پھر سکتے نہیں، بیڈ پہ چڑھنا، ہوں ان کو بٹھانا اٹھانا بھی نہیں کر سکتے، کوئی ان کے بیوی ایسا کرنا پڑتا، ہوں تو اب وہ بیڈ پر ہی رہتے اور ان کو پیشاب کی تھیلی لگائی ہوئی ہے، تو ہوں وہ ایک تھیلی میں ریت رکھے ہی، اس کو گھانٹی دال کو اس کے اوپر ہاتھ لگا کر وہ تیمم کر لیتی ہیں، تو ایسا کتنے دنوں تک وہ مٹی کے ساتھ کر سکتی ہیں شیخ؟ اس کو کچھ چینج کرنا ہے، کب چینج کرنا رہتا ہو بالو کو، مٹی کو؟
دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی مرد ہے جس میں انسان خود وضو نہیں کر سکتا تو دوسرے سے وضو کے مسئلے میں مدد لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے بہت سارے بیمار ہیں، تیمم سے پہلے وضو ہاں کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ میں پانی ڈال لیے، ناک میں پانی ڈال لیے، ٹھیک ہے، ویٹ ٹاولس موجود ہے، پانی میں بھگا کر چہرہ وغیرہ پھیر لیے، تو الحمدللہ ایسا آپشن کیا جا سکتا ہے. اگر یہ بھی کرنا مشکل ہے، جیسے ہاتھ وغیرہ پر سینے لگی ہے، ناک پر کچھ لگا ہے، یعنی پانی کا استعمال یعنی وضو نہیں کر سکتے، ایسی کنڈیشن ہے نہ کہ نارمل کنڈیشن. ٹھیک ہے. پیشاب کی تھیلی لگنا یہ وضو سے نہیں روکتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، ہاتھ و پیر ویسے جی بھی رہتے ہیں. اگر کوئی موجود ہے وضو کرا سکتا ہے، وضو کرائے زیادہ افضل ہے. کوئی نہیں کرا سکتا، وہ اکیلے ہیں، خود سے نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتے، لہذا تیمم کر لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے مٹی کو بدلنا، کوئی مٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے جب تک اس میں دھول ہے، جب تک اس مٹی میں دھول ہے اور اسے جی ہاتھ شیخ، پر مارنے پر کچھ لگتا ہے تب تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. طیبہ شیخ. چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین اور صحیح فقہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.